बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिंता की कहानियाँ, लिंता वेस्टर्न्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए एक नहायत ही खौफनाक वाक़या लेकर आई हूँ। वो प्लेटफॉर्म जहाँ से सिर्फ आत्माएं सफ़र करती हैं। एक ऐसा खौफनाक वाक़या, इस वीडियो को मैंने जिस दिन बनाया, मैं भी उस रात ख्वाब में डर गई। वीडियो को आप सब मुकम्मल एंड तक सुने। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स देना ना भूलिएगा। एक ऐसे घराने का लड़का अदयान और एक ऐसे घराने की लड़की ईशल, जो बेइंतहा खूबसूरत, बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ईशल, यानी ईशल और अदयान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक दूसरे को लाइक करते थे। ईशल की दीवानगी अदयान को बहुत लाइक करती थी। अदयान और ईशल एक दूसरे को पसंद करते थे और ये रिश्ता बिल्कुल नामुमकिन था। ईशल के पेरेंट्स बिल्कुल राज़ी नहीं थे। ईशल की ज़िद के आगे मजबूर होकर इसके मम्मी और डैड ने इस रिश्ते को किया और अब इनकी शादी को 8 माह हुए थे। पंजाब में अदयान के पेरेंट्स, बड़ी आपी की शादी हो गई थी और अब ये लोग पंजाब जाने की तैयारी कर रहे थे, यानी अदयान की बहन सामिया की शादी। और ईशल और ये लोग पंजाब जा रहे थे और दिन रात मेहनत की अदयान ने कराची में प्लॉट लिया, बहुत बड़ी पोस्ट पे था ऑफिस में। और इसी के साथ, यानी अदयान के साथ असजद जॉब करता था। असजद के पेरेंट्स एक्सीडेंट में ना बचे। असजद ने अपने आप को बहुत अधूरा समझा और उसके बाबा की ना कोई भाई था ना कोई बहन, दूर दराज के रिश्तेदार जो कुछ मुल्क से बाहर थे, कुछ कराची में। असजद की दोस्ती अदयान से हुई, यानी अदयान और असजद एक दूसरे की दोस्ती को इतना मजबूत रखते, घर पे घर लिया, असजद को रखा, उसकी शादी करवाई और असजद का प्यारा सा बेटा सादान, जो 4 साल का, जो चाचा का दीवाना, यानी अदयान चाचू का दीवाना सादान, बचपन से पाला 4 साल का बच्चा असजद और मंशा, जो इन्हीं के घर में आपस में लोग रेंट पर साथ रहते थे। और अदयान ने वादा किया था कि मेरा घर हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने घर में भी रखूँगा। अदयान ने असजद को अपना भाई माना क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। इन लोगों में इतनी मोहब्बत थी और इनका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, इतनी दोस्ती थी, यानी अब शाम। और ये सब ऑफिस में काम करते थे और ये सब मिलकर पंजाब जाने वाले थे। अब शाम ये सब मिलके, वाक़या निहायत ही खौफनाक। वाक़ये में होगा क्या, उस ट्रेन का क्या होगा, कौन लोग जाते हैं कौन लोग वापस आते हैं, आया है क्या ये वो प्लेटफॉर्म क्या था। कहानी, वाक़या बहुत ही खौफनाक है। वाक़ये को मुकम्मल एंड तक आप सब सुने। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम अदयान है। आज से 15 साल पहले का ये वाक़या हम लोगों को जब भी याद आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे घर में मेरी प्यारी सी अशील, यानी अशील से मेरी शादी हुई थी। और अशील, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता, और ऊपर वाले पोर्शन में असजद, मंशा यानी उसकी वाइफ और प्यारा सा बेटा सादान रहते हैं। और मेरा प्यारा सा दोस्त अबशाम, जो बेस्ट फ्रेंड, उसका बहुत आना जाना था। घर में इतना अच्छा लगता। और मेरे वालिदैन जो पंजाब में थे, बड़े ताया के यहाँ बहुत बड़ा घर था और बहन की शादी थी, बस 2 दिन रह गए थे, हम लोगों को जाना था। अबशाम के पेरेंट्स से भी परमिशन लेनी थी, हम लोगों को वहाँ भी जाना था। और बहन की शादी की सारी तैयारियाँ हो गई थी, सब इतना खुश थे, पंजाब देखने का सबको शौक़ था। जब उस दिन असजद ने मुझसे कहा, तुमने मुझे वाकई में इतनी मोहब्बत दी। जब बाबा और मामा का एक्सीडेंट हुआ था, मैं खुद को कितना अधूरा समझता था। कैसी बात करते हो, मेरे भाई की तरह। और फिर देखो ना, मेरा बेटा सादान बिल्कुल तुम्हारा बेटा है। इंशाल्लाह भाभी ने मुझे फ़ौरन कहा, तुम्हें भी अल्लाह चांद सा बेटा देगा। सादान मगर हमारे पास कहाँ रहता है, जब से हुआ है चाचू का दीवाना, लगता है तुम्हारा ही बेटा है और इसे तो तुम रख लो। नहीं यार, कैसी बात करते हो, तुम्हारा बेटा है ना, मैं तो इसका चाचू हूँ। वाकई में मैं इतनी मोहब्बत करता, हर वक्त वो चाचू चाचू करता। इतनी खुशियाँ थी जब उस दिन अब शाम आया था। यार मम्मी नहीं मान रही है, मम्मी से ज़रा परमिशन ले लो। हाँ मैं चलता हूँ, देखो हम लोग कल चक्कर लगाते हैं। गांव में जब उस दिन बाबा से बात की, बाबा बिल्कुल छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। फ़ोन पर उन्हें बताया था सिर्फ 1 वीक की छुट्टी है और बाबा लोग उसी में खुश हो गए थे। और देखो तो कितनी खुशी हो रही है, ईशल आ रही है ना। जब हम लोग गए थे, ईशल को जब देखा था और एक दफ़ा और गए थे, ईशल देखकर कितना खुश होगी। हाँ, सब इतना खुश होते हैं। बेटा सारी तैयारियाँ हो गई ना, गोटा वगैरह दुपट्टे पे लगा दिया। अम्मा सारी तैयारियां हो गई हैं। और फिर आप ही भी आई हुई थी, ताया और ताई, सभी इतना खुश हो रहे थे कपड़े देख के। गांव हमारा इतना अच्छा था। और अम्मा सारी तैयारियां हो गई हैं। बेटा अब दिन ही कितने रह गए हैं, बस 2 दिन में ये लोग पहुंच रहे हैं ना, फिर उसके बाद मेहंदी भी है। और
بڑی آپی بھی آئی ہوئی تھی, اتنا اچھا لگ رہا تھا, سب نے کپڑے دیکھے. میں تو بہت خوش ہوں, میرا بیٹا آ رہا ہے, دھیان آ رہا ہے, میری پیاری بیٹی ایشل آ رہی ہے, اس کے دوست آ رہے ہیں اور اس کا پیارا سا دوست. واقعی میں منشا بھابھی بھی تو آ رہی ہیں. سے واقعی میری بہت اچھی فرینڈ شپ تھی, اتنا اچھا لگتا تھا, بہت 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 پیاری منشا, واقعی میں بہت رسپیکٹڈ. ہم لوگ اتنے اچھے سے رہتے لگتے نہیں تھا جیسے وہ دوست ہے. اور میں یہی کہتی, دیکھیں نا ادیان کتنا اچھا دوست ہے نا آپ کا. اسجد بھائی بہت اچھے ہیں, اور منشا بالکل میری بہنوں کی طرح. فیملی ممبرز اتنے اچھے سے رہتے, ہر وقت شرارتیں کرنا, سادان کی شرارتوں سے اتنا خوش ہوتے. چاچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی آتا ہوں, بس آپ کے لیے ساری چاکلیٹس اور چیزیں لے کے آؤں. تھینک یو چاچو. اس طرح سے سادان کے لیے ہم لوگ گفٹس چیزیں لاتے. اور پھر اس دن ہم لوگ ممی کے گئے, وہاں پہنچے, ممی نے اتنی ساری چیزیں تیار کروائی تھیں, اور پھر ممی اتنا خوش ہو رہی تھی. چلو تمہیں ٹائم تو ملا ایشل, اپنی ممی کو بھول گئی. نہیں ممی, بس تھوڑا بزی رہتی ہوں. اتنی اچھی چیزیں بنائی تھیں, سب ہم لوگوں نے کھانا کھایا. بیٹا دیکھ کے جانا, تم کبھی گئی ٹرین میں نہیں گئی ہو. ممی مجھے بہت شوق ہے ٹرین میں, پلین میں تو میں بیٹھ چکی ہوں, لیکن بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا. یہ آپ بالکل ٹینشن نہیں لیں, میں اپنا بہت خیال رکھوں, کھانے پینے کا خیال رکھنا. ڈیڈ بھی مجھے سمجھا رہے تھے. اور پھر ممی نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی. ہم لوگ کافی دیر بیٹھے, اس کے بعد ممی اب اجازت دیں, ہم لوگوں کو آنٹی انکل کیا جانا ہے. اب شام کو لے کے جا رہے ہیں پنجاب. اب شام بھی جا رہا ہے, ہاں آنٹی انکل سے پرمیشن جو لینی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے مام اور ڈیڈ سے پرمیشن لی, انہوں نے بہت ساری ڈھیروں دعائیں دیں. ادھیان ایشل کا خیال رکھنا, اپنا خیال رکھنا, اپنے گھر والوں کو سب کو بہت سلام بولنا. بیٹا میری شوگر کا مسئلہ چل رہا ہے, بی پی آج کل تھوڑی پرابلم ہے, ورنہ میں ضرور جاتی. نہیں آنٹی نو پرابلم, آپ اپنا خیال کریں, ریسٹ کریں. کال پر بات ہو گئی تھی, بیٹا میری طرف سے یہ تم پہنچا دینا وہاں پر, یہ لفافہ. کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس لیے ممی ڈیڈ نے معذرت کر لی تھی, اور انہوں نے شادی کے لیے جو بھی بھجوانا تھا ہم لوگوں نے لیا, اجازت لی اور پھر چل دی. اور پھر آنٹی انکل کے گئے. السلام علیکم آنٹی اور انکل, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ارے ماشاء اللہ سے ایشل آئی ہے, بیٹھو بیٹا. آنٹی اتنا خوش ہو رہی تھی. آنٹی ہم سب کھا پی کے آئے, بس آپ سے پرمیشن لینی. ہم لوگ بیٹھے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے. اب شام کو لے جانا چاہ رہے ہیں, بس 2 دن میں ہم لوگ جا رہے ہیں. ساری تیاریاں بیٹا, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر اب شام تمہیں پتہ ہے میڈیسن کھلانا, وقت پہ ہر چیز, ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے. تمہیں پتہ ہے 2 بیٹے تو میرے, باہر ایک بہو بھی. اب شام بہت خیال رکھ. آنٹی آپ اس کی ٹینشن نہیں لیں, ہم لوگ جلدی آ جائیں گے. اب شام تم نے ساری پیکنگ کر لی نا؟ ہاں بھابھی میں نے پیکنگ کر لی. بہت خیال رکھنا اب شام کا. اور میرا ذرا چھوٹا بیٹا ہے نا, کبھی گیا نہیں ہے دور ہم سے, آفس سے گھر بس. آنٹی آپ اس کی فکر نہیں کریں. اور پھر آنٹی انکل نے پرمیشن دی, اور پھر ہم لوگ نے وہاں سے اجازت لی, گھر آ گئے. تم نے پیکنگ کر لی نا منشا؟ ہاں ساری پیکنگ ہو گئی ہے, اور سادان کی چیزیں سب کچھ رکھ لیا. بہت اچھا لگے گا جب ہم لوگ ٹرین میں جائیں گے. اور پھر ساری تیاریاں, اس کے بعد پھر ہم لوگ نے تیاریاں شروع کی. اسے پیک کر لی نا, بس اب ہم لوگوں کو نکلنا ہے اسٹیشن کی طرف. اسٹیشن پہنچے, ساری چیزیں ہم لوگوں نے رکھ لی تھی بیگ میں, ٹرین میں بیٹھے, اور پھر اس طرح ہم لوگ وہاں پہنچ گئے. واقعی میں جب ہم لوگ وہاں گئے اتنا اچھا لگ رہا تھا. کیسا لگ رہا ہے سادان اتنا خوش ہو رہا تھا, کلیپ کرنے لگا. گرینری اتنی پیاری تھی, کیسا لگ رہا ہے؟ واقعی میں بہت پیارا ہے. ایشل ہمارا گاؤں آپ کو کیسا لگا؟ اور واقعی اتنی گرینری نظر آئی تھی. جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے, اتنا زبردست سا گھر تھا, تایا کا گھر. اور جب پہنچے, ماما سب اتنا خوش ہو رہے تھے, تایا چاچو سبیر تھے, اور آپی, سب نے ہمیں دیکھ کے اتنا سلام کیا سب کو. اور پھر ڈھیروں دعائیں اماں دے رہی تھی. ادھیان آ گیا میرا پیارا بیٹا ایشل, اور منشا بھی آئی ہے, اسجد. اب شام سبھی کو جانتی تھی ماما, سب خوش ہو رہے تھے. بچوں تم لوگ ذرا فریش ہو جاؤ. اور پھر آپ ہی سے بھی کہا کھانا لگاؤ ان لوگوں کے لیے. پھر ہم لوگوں نے ریسٹ کیا, اس کے بعد کھانا لگا. تائی وغیرہ سب اتنا خوش ہو رہی تھی, بہت اچھا لگ رہا, بہت اچھا کسٹرڈ بنا ہے, بریانی آپ بھی بہت ہی لاجواب ہے. اور ہم سب نے کھایا, سب اتنا خوش ہو رہے تھے. پھر تم لوگ اب آرام کرو. ہم لوگوں نے جب آرام کیا, اس کے بعد پھر میں نے جب سامان نکالا, کپڑے وغیرہ تو سبھی پہنچا دیے تھے, ساری چیزیں زیور سب ادھیان نے ہی سنبھالا تھا. دیکھو تمہارے لیے کتنا اچھا میک اپ لے کر آئی ہوں, کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے بھابھی, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں, اور یہ بیگس, مرون بیگ, بلیک بیگ, سب تھینک یو سو مچ. اور واقعی میں اتنا خوش ہو رہی تھی, بسما سامیہ سب خوش ہو رہی تھی. پھر ناشتہ ہوا, کیا ہو رہا تھا. آپ ہی کو بھی میں نے گفٹس دیے, آپ ہی نے بھی بہت شکریہ ادا کیا. اتنا زبردست حلوہ, بھائی میری بیٹی کو حلوہ بہت پسند ہے نا آدیان, تم نے مجھے بتایا تھا اصلی گھی کا, دیسی گھی کا حلوہ یہ. اور یہ پراٹھے, اور مجھے دیکھ کے اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی, میں صرف بریڈ کھاتی تھی, مجھے اتنی ہیوی چیزیں لگی تھی, بریک فاسٹ اتنا ہیوی لگ رہا تھا. اور اماں مجھے ہر چیز کھلا رہی تھی.
اور سادان اتنا خوش ہو رہا تھا ہر چیز کو کھا کے، اور ہم لوگوں نے بھی سب نے ناشتہ کیا بہت زبردست، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، چائے اتنی زبردست تھی، ناشتہ اتنا اچھا لگ رہا تھا، پراٹھے اتنے زبردست تھے، اور سبھی آئے ہوئے تھے۔ 2 دن کے بعد تو مہندی تھی، افراتفری ہو رہی تھی، سب اتنا خوش تھے۔ اور واقعی میں عدیان کی کزنس آئی ہوئی تھیں، ہمیشہ بتاتے تھے مجھے کزن کے بارے میں۔ جب عدیان کی کزن آئی ہوئی تھی، تایا زاد، چچا زاد، پھپھو زاد، سب اتنا خوش ہو رہی تھی، کیسے ہیں عدیان بھیا؟ کوئی کہہ رہا تھا عدیان کیسے ہیں؟ بچپن میں سب ساتھ کھیل کود کے بڑے ہوئے، ہریالی اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کا گاؤں تو واقعی بہت پیارا ہے، یہاں کی آب و ہوا، فضا سب سے الگ ہے۔ ہاں، بچپن سے میں یہیں کھیل کود کے بڑا ہوا ہوں، بس کراچی سیٹل ہو گیا تھا اور اب گھر بنا رہا ہوں، بہت جلد امی بابا کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جب عدیان کی کزن نے کہا اچھی ہے ایشل، بہت اچھی ہے، اور پھر جب دوسری کزن نے آہستہ سے کہا تو میں نے سن لیا، تم کتنا پسند کرتی تھی نا عدیان کو؟ دیکھو عدیان نے ایشل سے شادی کر لی۔ میں سب سن رہی تھی، ساری کزنس کو دیکھا، اور پھر جب میں نے بعد میں کہا، جب میں پراندہ باندھ کے آئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، دیکھیں تو آپ کی بہنوں نے مجھے پراندہ باندھ دیا، میں نے زندگی میں یہ چیزیں یوز نہیں کی، بہت پیاری لگ رہی ہے ایشل، آپ ہوئی پریوں جیسی، اور اس پراندے میں تو آپ غضب ڈھا رہی ہو۔ اور میں ہنسنے لگا، آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ میں اپنی ساری چیزیں لے کے آئی ہوں، یہ چیزیں میں نہیں یوز کر سکتی۔ ایشل، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں نا، تو آپ کو میرے ساتھ ان رشتوں کو بھی، ہر ایک رشتے کو ماننا پڑے گا، ان رشتوں کو تو میں ہمیشہ نبھاؤں گی، اور آپ کے خاطر تو میں ہر چیز کو قبول کرنے کو تیار ہوں، تو یہ پراندہ کیا چیز ہے؟ اور واقعی میں ہنس رہا تھا، پریوں کی طرح لگ رہی تھی، یلو سوٹ اس پہ بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ ہی نے پہنا دیا تھا، اور واقعی میں سب مجھے اتنا پیار کر رہے تھے۔ منشا اتنا خوش ہو رہی تھی، منشا کیسا لگا میرا سسرال؟ میرے گھر والے سب بہت اچھے ہیں، واقعی تم بہت لکی ہو، بہت معصوم، بہت پیارے، بہت محبت کرنے والے۔ منشا بھی تعریف کر رہی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر جب آنٹی نے مجھے گھوٹے کا دوپٹہ لا کے دیا، بیٹا سر سے دوپٹہ اوڑھ کے رکھو اور یہ دوپٹہ اوڑھ لینا، اور جب میں نے عدیان کو دکھایا، عدیان آنٹی نے مجھے یہ اتنا بڑا گھوٹے والا دوپٹہ دیا ہے، اور اڑا کے کہہ رہی میں یہ نہیں پہن سکتی۔ ایشل، اماں کی خواہش کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہن لو پلیز، میرے خاطر، آپ کے خاطر تو میں سب برداشت کر لوں گی۔ اور پھر میں نے وہ دوپٹہ بھی آنٹی کو وہ سوٹ پہن کے دکھایا، اور پھر 2 دن کے بعد مہندی آئی، اتنی پیاری لگ رہی تھی، ساری لڑکیاں گیت گا رہی تھیں، اور جب منشا کو بھی اماں نے اتنے اچھے کپڑے دیے تھے، منشا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور مجھے تو بالکل دلہن کی طرح سب نے تیار کیا، شرارہ پہنا، عادل بہت پیارے لگ رہے ہو نا، سب تعریف کر رہے تھے۔ اور واقعی میں اب شام کو بھی کپڑے دیے، سب اتنے خوش ہو رہے تھے، اتنے اچھے گیت گا رہی ہیں، دیکھو عادل کی کزن کتنی پیاری لگ رہی ہیں، کوئی دم دم مست کلندر پہ بھنگڑا ڈال رہا ہے، تو کوئی زبردست گیت گا رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے گوری کلائی کلائی پہ سجنا، ہائے سجنا نے لیا تیرا نام، تو کوئی گا رہی ہے وہ دیکھو ڈھول پہ کتنا زبردست، یار یہ گانا بھی ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، چلو آؤ کلیپ کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ سے گا رہا ہے ہندی سے لکھ دوری ہاتھوں پہ میرے تو میرے بلما کا نام، اتنے پیارے پیارے گیت سب گا رہی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اور جب ہم سب تیار ہوئے، منشا کو بھی اماں نے اتنے پیارے کپڑے بنا کے دیے تھے، شرارہ مجھے تھے، سب کہہ رہے تھے بھائی لگ رہا ہے آج تو آسمان سے پری اتر آئی، اشیل اتنی پیاری لگ رہی ہو، شرارہ، اورنج شرارہ، اور عدل بھی بہت پیارا لگ رہا تھا، سب اتنا انجوائے کر رہے تھے۔ پھر مہندی ہوئی، بھنگڑے ڈلے، شادی ہوئی، اتنے پیارے پیارے ڈریسز سب نے پہنے تھے، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن بسما، سب تعریف کر رہے تھے، اور واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی بسما، اور ہم سب تیار ہوئے، سب اتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اب شام نے بھی بہت اچھے کپڑے پہنے، سادان تو اتنا خوش ہو رہا تھا، چاچو سب اتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ کلیپ کرتا، انجوائے کر رہے تھے سب لوگ، اور واقعی میں ہر کام خیر و عافیت سے ہو گیا، شادی بھی ہو گئی خیر سے، اور واقعی میں اماں بہت بہت خوش ہو رہی تھی کہ عدیل نے واقعی میں اتنی محنت کی، جو آج اتنی خوشیاں ہم سب پا رہے ہیں۔ اور پھر شادی ہوئی، اس کے بعد پھر دعوت کا انتظام تھا، پھر خیر سے شادی ہو گئی، اور پھر بسما کو جب اگلے دن لے کر آئے، ناشتہ کرایا، پھر بعد میں اس کے سسرال والے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، اور پھر اتنی خوشی ہوتی تھی، اماں نے اتنا شکر ادا کیا، خیر عافیت سے سارے کام ہو گئے، بس 2 دن کے بعد دعوت تھی، پھر ہم لوگوں کی روانگی تھی، بیٹا کچھ دن اور ٹھہر جاتے، اماں دن رات کی محنت آپ لوگوں کے لیے تھی نا، پلاٹ لیا تھا، وہ گھر بننے والا ہے، بس 5 منتھ میں انشاءاللہ وہ گھر بن جائے گا، آپ لوگ کراچی آ جائیں گے، اور
دعوت کی زور و شور سے تیاریاں ہوئیں، اماں بہت اداس ہو رہی تھی، کپڑے بنا کے اتنے اچھے اچھے اماں نے گاؤں کے اسٹائل میں جو کپڑے دیے تھے وہ اتنے اچھے لگ رہے تھے، جب شرارہ غرارے چیزیں، اور جب سب تیار ہوئے، بہت اچھی لگ رہی ہے منشا، اور آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اشیل، سب تیار ہوئے، اور پھر جب بسمہ آئی سسرال والے، کھانا ہوا، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہنا، سر پر ہاتھ رکھا، اتنی خوشیاں زندگی میں تھیں، دعوت میں اتنا انجوائے کیا، اس کے بعد چلو بس ایک دفعہ اور تمہیں میں گاؤں کو دکھاؤں۔ پھر واقعی میں عادل نے مجھے اتنی جگہیں گھمائی، اور پھر جب ہم لوگ وہاں پر اس دن شام ہو رہی تھی، سورج بالکل غروب ہونے والا تھا، جب میں عادل کے ساتھ تھی، جب میں نے دیکھا بہت اچھا ہے آپ کا گاؤں، مجھے یہ ڈوبتا سورج بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ آج تو مجھے یونیورسٹی کی وہ بات یاد آ گئی کہ واقعی میں ایشل تم نے مجھ سے اتنی سچی محبت کی، سب کو پتا تھا، دیوانی تھی نا تم میرے پیچھے، اور ایک دن جب میں نے مڑ کر دیکھا تم شعر پڑھ رہی تھی اور میرے ہی پیچھے کھڑی تھی، ہاں میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا، کیا کہا تھا تم نے، مجھے آج بھی یاد ہے، خطا تو جب ہے کہ ہم حال دل کسی سے کہیں، کسی کو چاہتے رہنا کوئی خطا تو نہیں، اور پھر سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ایشل واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اور آپ نے بھی مجھ سے اتنی محبت کی تھی، اور واقعی میں ایشل مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے واقعی آپ کو پایا۔ آئی ایم سو ہیپی، میں بہت لکی ہوں کہ ایشل کو پایا، ایشل نے مجھے سمجھا، مجھے اس قابل سمجھا، نہیں آپ بھی تو، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ واقعی میں بہت اچھے ہیں، اور میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی، ایشل تم نے مجھ سے محبت کی، تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی مجھ سے اتنا ہی محبت کی، ایشل پتہ ہے آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے تا قیامت تو میری یہ لیکن دنیا تو ایک دن ختم ہونی ہے ایشل، ہاں یہ تو ہے ایک دن سبھی کو، یہ دنیا ساری زندگی تو نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ دنیا بنائی ہے، جب تک ایشل آپ کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور اس جہاں سے اس جہاں تک بھی، آمین۔ اور ایشل آپ کو پتہ ہے بہت محبت کی آپ سے، آپ کے لیے یہ سانگ سنتا تھا، آپ کے لیے، ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے سوا، بہت ہی بیوٹیفل سانگ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کو بھی یہ سانگ بہت پسند ہے، اس محبت کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور پھر ایشل اتنا خوش ہو رہی تھی، اس کے بعد پھر تیار ہوئی، پھر ہم سب نے اپنی پیکنگ کی، اور اس کے بعد جب ہم لوگ نے اجازت لی، اماں نے اتنی ساری چیزیں دی ہوئی تھی پیک کر کے، بس اماں اجازت دیں بہت جلد آپ لوگوں کو لینے آؤں، اور پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے، سب سے اجازت لی، اور پھر اماں سے یہی کہا کہ بہت جلد یہ گھر بن جائے گا اماں، پھر دیکھنا، بابا سے کہا، اور سب نے پھر اماں سے اجازت لے کے خدا حافظ کہا، اور پھر اماں نے کہا پہنچنے کے بعد ہمیں ضرور بتانا، اماں آپ پریشان نہ ہو، گاڑی میں سامان وغیرہ سب رکھا، سب نے ڈھیروں دعائیں دی، اور پھر ہم لوگ چل دیے، روانہ ہوئے، تایا کے بیٹے نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد جب وہ گیا، ہم لوگ لگتا ہے کیا بہت جلدی آ گئے، نہیں جلدی تو نہیں آئے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بس ٹرین آنے ہی والی ہے، اور سناٹا کیوں لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا سناٹا لگا، ایک تیزی سے ٹرین آئی، اور جب وہاں پر مجھے تو کوئی لوگ نہیں نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا چند لوگ ہمیں وہاں پہ سائڈ پر نظر آئے، ایک ٹرین آئی، اور بس ہم لوگ اس پر جب دیکھا کہ واقعی یہ ہماری ٹرین ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس پہ چڑھ گئے، فوری جب چڑھے ٹرین چلنے لگی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے، سادان اتنا خوش ہو رہا تھا، ٹرین میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، کیسا لگا وہاں، شادی کیسی لگی، بہت اچھی، بہت مزہ آیا، اور منشا آپ کو کیسا لگا، بہت انجوائے کیا تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے، میں نے جب پلٹ کے دیکھا، ہمیں نہیں جانا اس اسٹیشن تک، اور یہ ٹرین چلتی رہے، میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو مجھے عجیب و غریب لوگ نظر آئے، کیوں بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیوں نہیں جانا، ہمیں نہیں جانا، اس اسٹیشن پہ یہ ٹرین کبھی نہ رکے، جو جائے گا وہ مارا جائے گا، اس طرح کی باتیں سن، ارے یار یہ کوئی مجھے نفسیاتی لوگ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کس طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کچھ لوگ یہی کہہ رہے تھے، ہمیں نہیں جانا، ہم نہیں جانا چاہتے، وہ اسٹیشن آئے گا آپ لوگ بھی نہ جائیں، کوئی بھی اس اسٹیشن پہ نہ جائے، یہ ٹرین چلتی رہے، کچھ دیر کے بعد ہم لوگ کھانا آنا کھا کے اٹھے، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یار تم نے کولر رکھا تھا، یار شٹ میں کولر تو بھول کے ہی آ گیا، اب مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے، ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، جب ہم نے کہا آپ کے پاس پلیز آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہوگا، تو انہوں نے گلاس جب آگے بڑھایا تو اس میں خون بھرا ہوا تھا، یہ منظر دیکھتے ہی تو منشا چیخنے لگی، اور وہ واقعی بہت ڈرتی تھی، اور میں اپنے تایا سے کافی حد تک علم جانتا تھا، سیکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا، اور
تایا نے مجھے کچھ چیزیں پڑھائی کی سکھائی تھیں. میں سمجھ رہا تھا کہ معاملات کچھ گڑبڑ لگ رہے ہیں اور میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. اب شام تھر تھر کانپ رہا تھا اور واقعی اسجد اس کی بھی بہت بری حالت تھی اور سادان تو چمٹ کے رہ گیا تھا جیسے وہ واقعی میں وہ بہت زیادہ ایشل سے بہت زیادہ کلوز تھا کیونکہ ایشل نے اسے پالا, بہت پیار کرتی تھی, چھوٹا سا تھا جب سے ایشل کے پاس ہی رہتا تھا. اسجد یہی کہتا کہ تمہارا بیٹا, اور منشا چیخ رہی اور چلا رہی تھی. مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. جب میں نے ورد شروع کیا, جب مجھے تھوڑا بہت تایا نے بھی سکھایا تھا اور ان کے مرشد نے سکھایا تھا, جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اول اور آخری درود شریف پڑھ کے جب میں نے چوکی باندھی حضرت علی کی, ارد گرد علی علی, چاروں طرف مصطفیٰ, حب کلندری, علی مرتضیٰ. یہ چوکی میں جب بھی باندھتا, روڈ پر بھی نکلتا تو خیر سے جاتا خیر سے آتا, ہر مصیبت ہر بلاؤں سے ٹلتا. میرا اعتقاد تھا جا رہا تھا, وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی پیچھے ہٹ رہی تھی, آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے. اور جب میں اب شام کو لے کے واش روم کی طرف گیا, اب شام نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, اور اس نے کہا مجھے منہ دھونا ہے, مجھے شاور لینا. اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. یار طبیعت تمہاری بگڑ رہی ہے, ریلیکس ہو جاؤ. اسے واش روم لے کے گیا تو دیکھا وہاں پر ریڈ, پوری در و دیوار ریڈ ہو رہی تھی جس سے خون چھلک رہا تھا. عجیب سا کوئی کالے کلر کا آدمی کھڑا ہوا تھا, کچھ سمجھ نہیں آتا, کالا لباس پہنا ہوا. ایک آگے بڑھے, آنکھوں سے پیلی لائٹیں نکل رہی تھیں, منہ سے خون گر رہا تھا. اس اسٹیشن پہ مت جانا تم لوگ. اور کچھ لوگ اس میں سے کودتے جا رہے تھے چلتی ٹرین سے. جب یہ منظر دیکھا تو آبشان کی حالت خراب ہو رہی تھی. ایشل اتنا ڈر رہی تھی. میں درود شریف کا ورد کر رہا تھا. اس اسٹیشن پہ جب ٹرین رکے گی نا تو پھر پتہ چل جائے گا, اس سے پہلے ہی کود جاؤ, ہمیں نہیں جانا وہاں پہ, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, کٹ جاؤ گے. خون ٹپک رہا تھا ان کے منہ سے اور عجیب و غریب مناظر تھے. یہ منظر دیکھتے اور پھر تھوڑی دیر میں 4-5 لوگ کودتے چلے گئے, اور پھر ایک زوردار آواز آئی جب ایشل نے کہا میرے بیٹے کا سادان کا خیال رکھنا, اور اس نے ہاتھ پکڑا اسجد کا, ٹرین سے چھلانگ لگا لی. تھوڑی دیر میں اب شام نے جب چھلانگ لگائی, یہ منظر دیکھ کے جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا کیا اب شام؟ میں چلا رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا. اور مجھے یہ لوگ چھلانگ لگا چکے تھے خوف کے مارے, کتنے لوگ اس میں سے چھلانگیں لگاتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب تمہاری باری. ایشل جو اتنا رو رہی تھی, سادان جو اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی, اور کہیں لال خون کے نشان نظر آ رہے تھے, کہیں لال کپڑوں میں عورت نظر آ رہی تھی, کہیں مجھے خوفناک شکلیں نظر آ رہی تھیں. اور مجھے تھوڑی دیر میں جب پلٹ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب شام اسجد کھڑے ہوئے ہوں. اتنی زور زور سے اس ٹرین میں رونے کی آوازیں, سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں, اور ہر شخص کہتا, منہ سے خون بہتا, ٹکڑے نظر آ رہے تھے. اور کھانا جب وہ لوگ کھا رہے تھے تو اس میں گوشت کی بوٹیاں نظر آ رہی تھیں, اور عجیب منظر تھا. بالکل بھی ایشل بس لگ رہا تھا بے ہوش ہو جائے گی. میں ورد کرتا رہا, اور تم بہت ہمت والے ہو, تم نے اصل میں چوکی باندھ لی ہے نا, ورنہ ابھی تم بھی یہاں سے چھلانگ لگاتے. وہ آتمائیں تھیں, میں سمجھ چکا تھا. اچانک ٹرین رکی, اور اس کے بعد جب میں ایشل کو لے کے سادان کو لے کے اترا, سادان جو بالکل نہیں بول رہا تھا, بس وہ خاموش ہو گیا تھا. ایشل جو منہ سے کچھ نہیں بولتی. جب ٹرین سے ہم لوگ اترے تو ایک ویرانہ نظر آیا, اور وہاں پر ایک جلی ہوئی ٹرین پڑی ہوئی تھی, اور لاشیں پڑی ہوئی, ٹکڑے پڑے ہوئے, ایسا محسوس ہو رہا تھا. اور جیسے تھوڑی دیر میں دیکھو پلٹ کے تو وہ لاشیں غائب ہو جاتی, پھر دیکھتا تو لاشیں کھڑی ہو جاتی. یہ منظر دیکھ کے مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرا دوست اب شام, اسجد اور منشا کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اور جب وہ خون میں ایک چہرہ سامنے آیا, دانت نکلے ہوئے, خون, عجیب سی خوفناک شکلیں, اور وہ زور زور سے چلا کے کہہ رہی تھی تو نصیب والا ہے جو بچ گیا. ہم بھی اس ایک دفعہ آج سے اتنے سال پہلے ٹرین میں سفر کرنے کے لیے گئے, اور پھر وہ ٹرین تباہ و برباد ہو گئی, اور پھر اس کے بعد سے ہم لوگ آتمائیں بن گئے. اب اسی اسٹیشن سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح لوگوں کو آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں. کچھ دیر کے لیے سناٹا ہو جاتا ہے, تیزی میں ٹرین آتی ہے, جو لوگ بد نصیب ہوتے ہیں وہ اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں, اور وہ انہیں لے جاتی ہے, اپنی آبادی بڑھاتی ہے. اور جب وہ ہمیں اتنا ڈرا رہی تھی کہ اتنی دیر میں نے بیگ سے کینڈل نکالی اور جلدی سے جلا کے کہا اسے پکڑو. ایشل گھبراؤ نہیں, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میں کافی ورد جانتا تھا. جب کینڈل میں نے جلائی اور میں دوڑتا ہو گیا, سامنے درخت پر مجھے ایک لالٹین نظر آئی, اور جب میں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو اس میں مجھے تیل محسوس ہو رہا تھا. کب کی بوسیدہ لالٹین تھی. اس کو جب میں نے میچ نکالا اور اس کو جلایا, اور جیسے ہی جلایا وہ چیزیں بھاگ رہی تھیں, خوفزدہ ہو رہی تھیں اس کینڈل سے.
مجھے شروع سے ہی روحانیت کا، مجھے علم حاصل کرنے کا شوق تھا، کافی چیزیں میں نے سیکھی تھی، اور جب میں زور زور سے پڑھ رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا، ایشل کی حالت اتنی خراب تھی، سادان بالکل نہیں بول رہا تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھی میرے دوستوں کی، اور جب وہ لالٹین میں دکھاتا چلا گیا، آگ دکھاتا جا رہا تھا، اور وہ چیزیں بھاگتی جا رہی تھیں، بچ گیا تو، ورنہ تو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا، اور پھر تو بھی ان آتماؤں کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر بدرو بن جاتا، آتمائیں بن جاتا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کینڈل کی روشنی سے وہ چیزیں بھاگتی جا رہی تھی، اور اچانک سے میں نے دیکھا سناٹا سا ہو رہا تھا، اور اتنی دیر میں ایشل نے موبائل سے ویڈیو بنا لی تھی، وہ دہل رہی تھی، وہ چھپی ہوئی تھی میرے پیچھے، اس نے کس طرح سے دماغ سے کام لیا اور ویڈیو بنائی تھی، اور پھر وہ دھندلی ویڈیو آئی، وہ ویڈیو صحیح نہیں آئی، اور پھر کال اسی وقت بابا کو سب کو بتایا کہ ہم لوگ کراچی جائیں گے، آپ لوگ وہاں پہنچے، سارا قصہ بتایا، بابا کے پیروں تلے زمین نکل رہی تھی، وہ آتمائیں تھیں، تاشیں تھیں، بھاگتے ہوئے ہم لوگ جب گئے، دوڑ رہے تھے کہ اچانک ہمیں وہاں روڈ پر کچھ ٹرک جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور ہم نے ہیلپ مانگنی چاہی وہاں پر، جب دوڑتے ہوئے ہم لوگ گئے تو ہمیں کچھ بسیں اور ٹرک نظر آئے، جب ان لوگوں سے ہیلپ مانگی، سارا واقعہ ویڈیو بتائی، تو تب ان لوگوں نے کہا یہاں تو جانا ہی منع ہے، یہاں تو اب کوئی جاتا بھی نہیں ہے، سنتے تھے کچھ واقعات ہوئے تھے، اور اس روڈ سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں، لیکن یہ اسٹیشن کیسے آیا، ہم یہاں کیسے آئے، اور پھر وہ لوگ سمجھ گئے تھے یہ وہی پلیٹ فارم ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ کافی سال وہ پلیٹ فارم بند ہو گیا، اور جب وہاں کوئی واقعات نہیں ہے پھر سے وہ رواں دواں ہوا، اور پھر ان لوگوں نے، ہم نے ان سے ہیلپ مانگی، لاشوں کو اٹھایا، اور اس طرح ان سے کہا کراچی کتنا دور ہے، 4 اسٹیشن کا فرق ہے، کیونکہ ہم تو یہاں سے جاتے ہیں، ہمارا تو یہاں سے مال وغیرہ جاتا ہے، ہم لوگ بائی روڈ جاتے ہیں، اور اس طرح بابا اماں سب کو بتایا آپ لوگ کراچی کے لیے 2 دن میں پہنچیں، کچھ بھی کریں آپ لوگ کسی بھی طرح سے، اور پھر واقعی میں سارے لوگ جب پہنچے وہاں، آنٹی انکل سب کو پتہ چلا، وہ حال تھا کہ تب میں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، میرا دوست اسجد چلا گیا، ایشل اسجد چلا گیا، سب لوگ جب پہنچے سرد خانے میں لاشیں رکھا دی تھیں، اور پھر جب آنٹی نے کہا میرے بیٹے کو تم لے کے گئے تھے نا، یہ سب کیا ہو گیا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ گھر سے کہیں نہیں جاتا، بس آفس سے گھر، اور آنٹی اتنا رو رہی تھیں، آنٹی کا بہت برا حال تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ خبر بتائی تھی، وہ لوگ بھی آنے والے تھے مگر ٹائم لگتا، ملک سے باہر تھے، تدفین بھی کرنی تھی، اور پھر جب سبھی رو رہے تھے، آنٹی بے ہوش ہو جاتی تھیں، انکل کی حالت خراب، اور اسجد کے کچھ رشتہ دار تھے جو اس نے ہمیں بتایا تھا، جو رہتے تھے کراچی میں، ان لوگوں کو انفارم کیا، ساری چیزیں بتائیں، بچہ سادان، اس کی وہ حالت تھی، وہ شروع سے ہی میں نے اسے گود میں لیا تھا، اور واقعی میں وہ مجھ سے اتنا مانوس تھا، اور ایشل اسے اتنا پیار کرتی کہ ایشل کے پاس سے وہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا، سب لوگ اتنا رو رہے تھے، رات دن میں روتا، بابا واقعی اماں سب روتے، اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایشل کو ہمارے گھر میں خوشی دی، گھر میں نے بنا لیا تھا، 6 مہینے میں گھر تیار ہوا، اماں لوگ آ گئے، سب لوگ آ گئے، اور واقعی میں اتنا یاد کرتا ایشل، مجھے میرے دوست بہت یاد آتے ہیں، مجھے منشا یاد آتی ہے، اور پھر سادان کو ہم لوگوں نے اتنا پیار دیا، ان کے رشتہ داروں سے بھی پوچھا، سب بتایا، اور کہا کہ یہ میرے دوست کی نشانی ہے، اور میں اسے پالوں گا، اور واقعی میں اتنی خوشی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی خوشی دی کہ چاند جیسی بیٹی عطا کی، اس واقعے کو نہیں بھول پا رہے تھے ہم لوگ، وہ واقعہ کہ ایشل کو منع کیا تھا ڈاکٹر نے ٹینشن لینے کے لیے، ایشل ہر وقت خواب میں وہی چہرے وہی چیزیں دیکھتی، اسے سب کچھ وہ خوفناک چہرے نظر آتے تھے، اور پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، چاند جیسی بیٹی ہوئی، اور پھر جب سادان اتنا کھلاتا، اتنا پیار کرتا، واقعی میں اتنی پیاری بیٹی ہوئی جس کا نام ہم لوگوں نے مایا رکھا، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہی چلا گیا، وقت پتہ ہی نہیں چلا، اتنے سال بیت گئے، 15 سال کا عرصہ، اور پھر سادان بڑا ہو گیا، 18-19 سال کا، بیٹی بڑی ہو گئی 13 سال کی، اللہ کا شکر ادا کرتے، ہاسپٹل میں جب دیکھا تھا ماما نے اتنی دعائیں دی تھیں، وہ ننھی پری اب بڑی ہو چکی تھی، اس دن ہم لوگ چاند دیکھ کے اتنی دعائیں کر رہے تھے کہ اے رب شکر ہے اس بچے کو ہم نے جس طرح سے پالا، سادان کو، اور واقعی سادان کہتا کہ ممی پاپا، اسے ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ چھوٹا تھا، سب بھول چکا تھا، اسے یہی کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے کچھ نہیں بتایا، اس واقعے کو جب بھی یاد کرتی مجھے بہت خوف آتا ہے، میں زندگی میں جب تک زندہ رہوں گی اس واقعے کو میں کبھی نہیں بھولوں گی، عطیان، واقعی میں دوست چلا گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، بعد میں پتہ چلا تھا جب بابا نے، چاچو تایا نے سب پتہ کیا، یہ پلیٹ فارم بعد میں بند ہو گیا، پتہ چلا وہاں سے آتمائیں سفر کرتی تھیں، اور ایسی آتمائیں تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ ٹرین ختم ہو گئی تھی، جل گئی تھی، لوگ کٹ کے مرے تھے، تباہ ہو گئی تھی،
اور اس پلیٹ فارم کو جب وہاں سے کچھ مولانا لوگ آئے، وہاں پہ کچھ چیزیں معلوم کی گئیں، پھر وہ پلیٹ فارم بند کر دیا گیا۔ وہاں پر کافی سال پہلے 2 حادثات ہوئے اور اسی طرح ہوتا تھا، لوگ ٹرین میں سوار ہوتے تو لوٹ کر پھر نہیں آتے۔ شاید خوش نصیب تھے ہم دونوں ایشل جو بچ گئے، سادان بچ گیا، اور آج بچے بڑے ہو گئے۔ اتنا پیارا سادان جسے ہم پڑھا رہے لکھا رہے ہیں، بیٹا تو نہیں دیا اللہ نے، مگر ہماری بیٹی اور سادان، یہی ہماری دنیا۔ زندگی میں آج اتنی خوشیاں ہیں، مگر وہ پلیٹ فارم، زندگی میں ٹرین پر سفر کرنے سے خوف آتا ہے۔ سادان ہمیشہ کہتا، ڈیڈ آپ مجھے مایا سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ کیوں ڈیڈ؟ مایا بھی تو میری چھوٹی بہن ہے۔ بیٹا مایا بہت اچھی ہے، پیاری، مگر سادان مجھے بہت عزیز ہے۔ مایا بھی اتنا ہی، اور مایا وہ بھی اپنے بھائی کو بہت پیار کرتی، کیونکہ سادان جب اسجد اور منشا، جب وہ لوگ وہاں سے، میں وہ منظر کبھی یاد کرتا ہوں، کس طرح وہ لوگ وہاں سے چھلانگ لگا کودے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ خواب میں نظر آتے، اب شام نظر آتا، اور ہمیشہ اسجد کہتا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ وہ آتمائیں تھیں، اکثر پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جتنے بھی گاؤں وغیرہ میں ٹرین ہوتی ہیں، اسٹیشن بنے ہوتے ہیں، لوگ گاؤں سے جب روانہ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنی آتمائیں ہیں، کتنی ہیں پلیٹ فارم پر، کتنی چیزیں ہیں، ٹرین میں کون سفر کر رہا ہے، چیزیں ٹرین میں چڑھ جاتی ہیں، بدروئیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کو فیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں سے 15 سال پہلے کا واقعہ، اور یہ واقعہ اس طرح کا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹرین کس طرح تیزی سے آتی تھی، سناٹا ہو جاتا تھا، اس میں جو بھی بدقسمت وہ سوار ہو جاتا تھا، اور واقعی میں وہ کتنے لوگوں کی جانیں لے لیتی تھی، اپنے ساتھ وہ آتمائیں اور لوگوں کا اضافہ کرتی تھی، اور کس طرح خوش نصیب تھے یہ لوگ جو بچ گئے۔ اور واقعی کو اتنے سال گزر گئے، اسٹیشن بند کر دیا گیا، اور خوش نصیب آج گھر ہے، سب کچھ ہے، زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ سب کو پسند آیا تو اسے پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔